तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरतुल बकरा आयात 215 ता 221। आगे का मजमून। ऊपर का मजमून वाज़ेह हो चुका है कि हज के मजमून से बतौर एक इल्तिफ़ात के पैदा हो गया था, जिससे अहले निफ़ाक़ को एक मुनासिब मौके पर तनबीह हो गई और अहले ईमान को एक बरमहल तज़कीर। असल सिलसिला बयान हज और जिहाद और इन्फाक से मुताल्लिक़ था। चुनाचे इस ज़िमनी मज़मून के ख़त्म होने के बाद वो सिलसिला कलाम फिर लौट आया और मज़कूरा चीज़ों से मुताल्लिक़ इस दौरान में लोगों के अंदर जो सवालात पैदा हुए उनके जवाबात दिए गए। ये सवालात, जैसा कि आगे की तफसीलात से वाज़े होगा, उन्हीं मसाइल से मुताल्लिक़ हैं जो ऊपर ज़ेरे बहस आए हैं। अलबत्ता शराब और जुए से मुताल्लिक़ जो सवाल है वो उस मौके पर उन लोगों को शायद बेजोड़ मालूम हो जो अरब के इस ज़माने के तमद्दुनी और माशरती हालात से वाकिफ़ नहीं हैं जिस ज़माने में ये आयतें उतरी हैं। ये सवाल दर हकीकत उस इन्फाक के ताल्लुक़ से पैदा हुआ है जिसका ज़िक्र ऊपर हो चुका है। हम आयात की वजाहत करते हुए बताएंगे कि अरब जाहिलियत की सोसाइटी में जुए और शराब के जहाँ बहुत से मुज़िर पहलू थे, वहाँ उनके बाज़ मुफीद पहलू भी थे। अरब के सखी और हौसला मंद लोगों में ये रवायत थी कि कहत ख़ास तौर पर सर्दियों के ज़माने में वो जगह जगह इकट्ठे होते, खूब शराब पीते, फिर शराब की मस्ती में जिस किसी की ऊँटनी या ऊँट को चाहते ज़बा कर देते और फिर उसके मालिक को मुंह मांगे दाम दे देते और उसके गोश्त पर जुआ खेलते, और हर शख्स जितना गोश्त जीतता जाता वो उन गरीबों और फ़कीरों में लुटाता जाता जो इस तरह की किसी तकरीब की खबर सुनकर मौके पर पहले ही से जमा हो जाते। ये रिवायत अरब में बड़ी महबूब रिवायत थी। जब शुमाल की ठंडी हवाएं चलती और मुल्क में कहत की सी हालत पैदा हो जाती तो जो लोग इस किस्म की तकरीबें मुनक्किद करते या उनमें शरीक होते उनको बड़ा सखी दाता समझा जाता और सोसाइटी में उनकी बड़ी इज्जत होती। इसके बरअक्स जो लोग इस चीज़ से अलग अलग रहते उनके लिए एक ख़ास लफ्ज़ बरम का इस्तेमाल होता जिसके मानी बखील के हैं। अरब शुअरा इस जुए और शराब का ज़िक्र अपने कसायद में बड़ी धूमधाम से करते हैं। मैं यहाँ बाज़ मशहूर शुअरा के कलाम के हवाले नकल करना चाहता था, लेकिन इस किस्म की खालिस इल्मी चीज़ों से आम क़ायरीन कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाते, इस वजह से उनको नज़रअंदाज करता हूँ। गर्ज़ जुए और शराब का ये पहलू था कि जिसकी वजह से अरब जाहिलियत की सोसाइटी में उनका शुमार फ़याज़ी और सखावत के खसाइल और ख़िदमत खल्क़ और हमदर्दी ग़ुरबा के मुहर्रकात में से होता था। चुनांचे जब कुरान ने इन्फ़ाक़ और हमदर्दी ग़ुरबा पर बहुत ज़ोर दिया तो बाज़ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि जब इस्लाम गरीबों और यतीमों की हमदर्दी और उनकी इमदाद के लिए माल खर्च करने पर इतना ज़ोर देता है तो आखिर इस जुए और शराब में क्या ख़राबी है जो कहत के ज़माने में ग़ुरबा की इमदाद का ज़रिया बनते हैं। कुरान ने यहाँ इसी सवाल को नकल करके उसका जवाब दिया है कि इसमें शुबा नहीं कि इन चीज़ों से सोसाइटी को बाज़ एतबारात से बहुत कुछ फ़ायदे तो ज़रूर पहुँचते हैं, लेकिन उनसे फ़र्द और समाज दोनों को जो मादी और इखलाकी नुकसानात पहुँचते हैं वो उनके फ़वाइद की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से इस्लाम ने उनको हराम करार दिया। ये सवाल बिल्कुल इसी तरह का सवाल है जिस तरह का सवाल वो लोग उठाते हैं जो आज कहत, ज़लज़ला और सैलाब वग़ैरह के मुसीबत ज़दों की इमदाद के लिए फ़ंड जमा करने की खातिर रक़्स व सुरूर की मजलिसें मुनक़्क़िद करते हैं या सिनेमा के शो दिखाते हैं या फ़िल्म स्टारों के मुज़ाहरे और उनके मैच कराते हैं। उन लोगों को भी अगर उन बुरे रास्तों के इख्तियार करने पर, अगरचे वो किसी अच्छे ही मकसद के लिए इख्तियार किए जा रहे हों, मलामत की जाए तो वो कहते हैं कि जब हम ये काम इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं तो आखिर इसमें क्या ख़राबी है। दर हकीकत ये लोग भी अरब जाहिलियत की तरह अपनी उन हिमाकतों के सिर्फ़ उन्हीं पहलुओं को देखते हैं जो उनकी निगाहों में बज़ाहिर नफ़ा अवाम के हैं। उनकी नज़र में उनके हौलनाकियाँ और नुकसानात नहीं होते जो उनसे पूरे माशरे को पहुँचते हैं। यहाँ हम सिर्फ़ इशारे पर कफ़ायत करते हैं, आगे आयात की तफसीर के तहत उसकी ज़रूरी तफसील आएगी। इसी तरह इस ज़िमन में यतामा से मुताल्लिक़ भी एक सवाल पैदा हुआ। ऊपर इन्फाक के सिलसिले में वालिदैन और अक़रबा के साथ यतीमों का भी हवाला दिया गया था कि इस इन्फाक के मुस्तहिक़ वो हैं।
ان کے متعلق یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے خاندان کے کسی یتیم کے معاملات کو جس کی اس نے ذمہ داری لی ہے اپنے ساتھ شامل کر لے اور اس کی ماں کے ساتھ نکاح کر لے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یہاں قرآن نے اس سوال کے بھی بعض پہلوؤں کو واضح فرمایا۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت کیجئے تو وہ بالکل مربوط کڑیوں کی شکل میں نظر آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنة والمغفرۃ بإذنہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں۔ کہہ دو جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہ والدین، قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ تم پر کفار سے جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہارے لیے ایک ناگوار شے ہے۔ ممکن ہے تم ایک شے کو ناگوار خیال کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم ایک شے کو پسندیدہ سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وہ تم سے شہر حرام میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دو اس میں جنگ بڑی سنگین بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس جنگ سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور جبر و ظلم کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر وہ پھیر سکیں اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور حالت کفر میں مرے گا تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، اور یہی لوگ دوزخ میں پڑنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان پر جمے رہیں گے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے متوقع ہیں۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو ان دونوں چیزوں کے اندر بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کتنا کریں۔ کہہ دو جو ضروریات سے بچ رہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم غور کرو دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں۔
اور وہ تم سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑ چاہنے والا ہے اور کون بہبود، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب و حکیم ہے۔ اور مشرکہ عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائے نکاح نہ کرو۔ ایک مومنہ لونڈی ایک آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے۔ اور مشرکوں کو جب تک وہ ایمان نہ لائے اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو۔ ایک مومن غلام ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلانے والے ہیں، اور اللہ اپنی توفیق بخشی سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اس سورہ میں شروع ہی سے انفاق اور زکوٰۃ کا حکم بار بار آ رہا ہے۔ خاص طور پر آیت 195 میں بیت اللہ کی آزادی کے لیے جہاد کے سلسلے میں بڑی تاکید سے انفاق پر ابھارا ہے۔ وہاں ہم نے اشارہ کیا ہے کہ اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے تو خطاب عام ہے، لیکن روئے سخن در حقیقت ان مسلمانوں کی طرف ہے جو جان و مال کی قربانی میں کمزور تھے۔ قاعدہ ہے کہ آدمی کے دل میں اگر کسی چیز سے متعلق کمزوری ہو، وہ اس کے کرنے کی ہمت نہ کر رہا ہو، تو وہ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے بار بار سوال کرتا ہے، اور اس طرح گویا وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ جہاں تک اصل کام کا تعلق ہے اس کو کرنے کے لیے تو وہ جی جان سے حاضر ہے، لیکن کرے کیا کہ اگر ابھی تو اصل بات ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہی بھید ہے کہ سوالات سچے اور پکے مسلمانوں کی طرف سے بہت کم کیے گئے، زیادہ تر ان لوگوں کی طرف سے کیے گئے جو کم ہمت اور بخیل تھے اور اپنی اس کمزوری کو سوالات کے پردے میں چھپانا چاہتے تھے۔ اسی طرح کے لوگ تھے جنہوں نے انفاق کے حکم کے جواب میں یہ سوال اٹھایا جس کا آیت زیر بحث میں حوالہ دے کر جواب دیا گیا ہے۔ اس سوال سے خود اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ گویا انفاق کے مطالبوں سے وہ دبے جا رہے تھے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مطالبے کس حد پر جا کر رکیں گے۔ چنانچہ قرآن نے سوال کرنے والوں کی اس ذہنیت کو سامنے رکھ کر جواب دیا ہے، اور اس جواب کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کا کوئی حصہ بھی خدا کی جیب میں نہیں جاتا۔ وہ کسی کے مال و اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہاتھ سے جو کچھ لیتا ہے دوسرے ہاتھ سے ہماری ہی طرف لوٹا دیتا ہے۔ ہمارے ہی ماں باپ، ہمارے ہی خیش و اقارب، ہمارے ہی یتیم، ہمارے ہی مسکین اور ہمارے ہی مسافر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گویا خدا کی راہ میں ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں کسی دوسرے کی خدمت پر نہیں بلکہ اپنی ہی خدمت پر خرچ کرتے ہیں۔ بس فرق ہے تو یہ ہے کہ اس خرچ کی نوعیت ایک اجتماعی نظم کی ہے جس کا فائدہ سب کو بحیثیت مجموعی پہنچتا ہے۔ یہی حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے کے الفاظ سے واضح فرمائی ہے، اور اسی بات کی طرف سورہ سبا کی آیت قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، ترجمہ کہہ دو میں نے جو تم سے اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، میں بھی اشارہ کر رہی ہے۔ اس جواب کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان جو نیکی بھی کرتا ہے اسے اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس کا ایک ایک ذرہ سب خدا کے علم میں ہے۔ کوئی چیز نہ تو اس کے علم سے باہر ہے اور نہ کسی چیز کو وہ فراموش کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کا بھرپور صلہ بھی دے گا۔ پھر جب ہر چیز کا صلہ ملنے والا ہے اور وہ بھی 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک، تو ایسے نفع بخش کاروبار میں سرمایہ لگانے سے انسان کیوں گھبرائے؟
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ توبہ 121 ترجمہ۔ اور وہ خدا کی راہ میں جو چھوٹا یا بڑا انفاق کرتے ہیں یا کوئی وادی قطع کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو اس سے بہتر بدلہ دے۔ یہ جواب اگرچہ نہایت واضح اور جامع تھا، لیکن اس کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ غالباً اسی کمزوری کے سبب سے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے سوال کرتے ہی رہے۔ چنانچہ آگے آ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ البقرہ 219 ترجمہ۔ اور وہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضروریات سے فاضل بچ رہے۔ اس جواب نے انفاق کی آخری حد متعین کر دی کہ یہ انفاق چونکہ امت کے تحفظ و بقا کے لیے جہاد کے سلسلے میں ہے، اس وجہ سے اس میں دین کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان اپنی ناگزیر ضروریات سے جو کچھ بچا سکے وہ سب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو ذرا اس سے مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کی تعویل یہ ہے کہ چونکہ یہ انفاق اس جہاد کے لیے تھا جس کا حکم خانہ کعبہ کو مشرکین کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے ہوا تھا، اس وجہ سے اس نے مسلمانوں کی ساری توجہ اپنی طرف جذب کر لی اور اس جہاد کی تیاریوں میں وہ اس قدر منہمک ہو گئے کہ انفاق کے دوسرے مصارف، والدین، اقربا، یتامہ، مساکین وغیرہ کی طرف ان کو وہ توجہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ اس وجہ سے لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ انفاق کی مقدار کیا ہو۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا جائے اس کے اول حقدار اور مستحقین وہ ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، پھر مزید جو کچھ خرچ کیا جائے تو وہ سب اللہ کے علم میں رہے گا اور وہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یہاں مقدار کی تشریح نہیں فرمائی کہ لوگ خود اپنی عقل سے کام لیں اور مختلف دینی ضروریات میں توازن قائم کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی بعض لوگوں کے ذہن میں مقدار کے متعلق شبہ رہ گیا تو انہوں نے پھر سوال کیا۔ ان کے جواب میں یہ تصریح کر دی گئی کہ جو کچھ مستحقین سے فاضل بچے وہ خرچ کرو۔ چونکہ اوپر مستحقین کا ذکر ہو چکا تھا اس وجہ سے یہ مختصر جواب کافی ہوا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اوپر یہ بات تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ یہ انفاق اور یہ جنگ دونوں ایک ہی سلسلے کی باتیں ہیں، اس لیے کہ جہاد جان اور مال دونوں سے ہوتا ہے۔ اوپر والی آیت میں اس تردد کو دور کیا ہے جو بعض ذہنوں میں مالی قربانی سے متعلق پیدا ہوا۔ اب اس آیت میں وہ تردد رفع کیا جا رہا ہے جو جان کی قربانی کے معاملے میں تھا۔ اس تردد کو رفع کرنے کے لیے ایک اصولی حقیقت جو واضح فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے فوز و فلاح اور عروج و کمال کا راستہ خود نہیں طے کر سکتا ہے، بلکہ وہ خدا ہی طے کرا سکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اسی کو علم ہے کہ انسانی فطرت کے مضمرات اور اس کی صلاحیتیں کیا ہیں اور وہ طریقے اور قاعدے کیا ہیں جن کو اختیار کر کے وہ اپنی تمام صلاحیتیں اجاگر کر سکتا ہے۔ اگر اپنے لیے خیر و شر کا فیصلہ کرنے کا سارا معاملہ انسان کی اپنی ہی خواہش اور اس کی اپنی ہی عقل پر چھوڑ دیا جاتا تو عجب نہیں تھا کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں اپنی زندگی کے پروگرام سے وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے خارج کر دیتا جو اس کے عروج و کمال اور اس کے روحانی و اخلاقی ارتقاء کا ذریعہ ہیں، کیونکہ ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو اس کے نفس کے لیے دل پسند ہو، بلکہ ایک سے ایک بڑھ کر نفس پر شاخ گزرنے والی ہیں۔ اسی طرح اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ وہ اپنے اندر وہ ساری باتیں جمع کر لیتا جو اس کو اسفل سافلین میں لے جانے والی ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں نفس کے لیے نہایت آسان اور لذیذ ہیں۔ انسانی فطرت کا یہ عجیب رمز ہے
کہ جو چیزیں اس کے نفس کو مرغوب ہیں وہ اس کو پست کرنے والی ہیں، اور جو چیزیں اس کو بلند کرنے والی ہیں وہ اس کے نفس کو عموماً بہت شاک ہیں۔ اس وجہ سے اس کی فلاح کی راہ بتانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے اور اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کی ہے۔ جنگ و جہاد کے معاملے کی نوعیت بھی بعینیہ یہی ہے۔ اس کے ظاہری پہلو پر نگاہ ڈالی جائے تو اس سے زیادہ ہولناک چیز کیا ہو سکتی ہے، لیکن بسا اوقات اس ہولناک شے کو سب سے زیادہ محبوب بنانا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر اس سے گریز کیا جائے تو تمام انسانی اقدار بالکل تباہ ہو کر رہ جائیں۔ یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کسی معاملے میں خیر و شر کے پہلو کو متعین کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اس راہ میں بہت سے مغالطے پیش آتے ہیں، اس وجہ سے وہ بسا اوقات ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے کہ اس کا علم ظاہر و باطن اور ماضی و مستقبل سب کو محیط ہے۔ اس وجہ سے اس نے انسان کی رہنمائی کے لیے زندگی کا سارا پروگرام خود بنا کر نازل فرما دیا ہے، اور یہ پروگرام ایسا جامع ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی و ترقی کا ضامن ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اوپر آیات 190 تا 195 میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ اگر مشرکین تمہارے ارادہ حج میں مزاحم ہوں اور ان کی مزاحمت کے سبب سے جنگ کی نوبت آ جائے تو تم ان سے جنگ کرو اور ان کو قتل کرو، اگرچہ یہ جنگ اشہر حرم میں بلکہ عین حدود حرم میں لڑنی پڑے۔ یہ بات اگرچہ واضح تھی، لیکن اشہر حرم کے معاملے میں زمانہ جاہلیت سے عربوں کی روایات اتنی سخت تھیں اور ان میں جنگ و خوریزی کو وہ اتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آسانی سے نہیں اتر سکتی تھی۔ اس طرح کے معاملات میں چونکہ جذبات کو بڑا دخل ہوتا ہے، اس وجہ سے مخالفین کو پروپیگنڈے کا بھی بڑا موقع ہاتھ آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق لوگوں کی طرف سے سوال ہوا اور قرآن نے اس سوال کا تفصیل سے جواب دیا۔ قرآن نے جس طرح اوپر کی آیات میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ اشہر حرم میں قتل و خوریزی بڑا سنگین گناہ ہے، اسی طرح یہاں بھی اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دو کہ اشہر حرم میں جنگ کرنا بڑی سنگین بات ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح فرما دی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے اللہ کے بندوں کو محروم کرنا، اور جو اپنے اعمال و عقائد کے اعتبار سے اس مسجد حرام کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، ان کو یہاں سے ہجرت پر مجبور کرنا، اشہر حرم میں جنگ کرنے سے بھی بڑے جرائم ہیں۔ اس وجہ سے اگر ان سنگین تر جرائم کے سد باب کے لیے اشہر حرم میں جنگ کرنی پڑ جائے تو یہ اشہر حرم کی حرمت کا قصاص ہوگا، اور یہ گناہ نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر خاص طور پر فتنہ کا حوالہ دیا کہ الفتنۃ اکبر من القتل، کہ یہ فتنہ جو مکہ میں پایا جا رہا ہے یہ تو قتل سے بھی کہیں زیادہ سنگین جرم ہے۔ فتنہ کی تحقیق ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ اس سے مراد وہ سنگ دلانہ اذیتیں اور تکلیفیں ہیں جو کفار و مشرکین مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے پہنچا رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ فتنہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر جب یہ فتنہ آج عین بلد امین اور بلد حرام میں موجود ہے، نہ سرزمین حرم کا احترام اس سے ظالموں کو روک رہا ہے اور نہ اشہر حرم کا احترام اس میں مانع ہے، تو آخر مظلوموں کی مدافعت ہی کے لیے اشہر حرم میں جنگ کیوں گناہ ٹھہرے؟
پھر اس فتنے کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو دین حق سے پھیرنے کے لیے جو مظالم کر رہے ہیں ان کی نوعیت صرف انفرادی واقعات ہی کی نہیں ہے جو کسی وقتی جوش کے تحت صادر ہو گئے ہوں، بلکہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے یہ لوگ خونریز جنگوں کا ایک سلسلہ چھیڑنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور یہ اگر ان کے امکان میں ہو تو اس وقت تک دم لینے والے نہیں ہیں جب تک تمہیں اسلام سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ کیا ایسے سخت و شدید فتنہ کے مقابلے کے لیے بھی اشہر حرم میں لڑائی گناہ ہی رہے گی؟ یہاں تک تو اصل سوال کا جواب تھا۔ اس کے بعد ارتداد کے ذکر کے تعلق سے ایک مناسب موقع تنبیہ مسلمانوں کو بھی کر دی گئی کہ اگر ان کے ظلم و ستم سے مرعوب ہو کر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا تو اس کے تمام اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے اور وہ دوزخ میں پڑے گا جس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہاں اکارت ہونے کے لیے حبطت اعمالہم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو بظاہر نیکی کے ہیں، اور حبطہ سے مراد ان کا بالکل بے نتیجہ اور بے اثر ہو جانا ہے، یعنی اس کفر کے بعد اس نے اسلام کے جو کام کیے وہ بھی بالکل برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ اس آیت میں ایک خاص نقطہ بھی قابل لحاظ ہے۔ اعمال کے اکارت ہونے کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو کر رہ جائیں گے۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں مرتد ہو جانے والوں کے اعمال کا اکارت ہو جانا تو واضح ہے، البتہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کے اعمال اکارت ہونے کی شکل کیا ہوگی؟ ہمارے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص مرتد ہو جاتا ہے وہ اسلامی ریاست میں جملہ شہری حقوق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ریاست پر اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ اسی اصول پر اسلامی تعزیرات کا وہ قانون مبنی ہوتا ہے جو مرتدوں کی سزا سے متعلق ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ کفار کے ظلم و ستم سے گھبرا کر مرتد ہو جانے والوں کا انجام بتانے کے بعد ان لوگوں کا مقام بھی بتا دیا گیا جو کفار کی ان تمام ستم رانیوں کے باوجود اپنے ایمان پر جمے رہیں گے اور ہجرت و جہاد کی بازیاں کھیلیں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ بے شک اس بات کے سزاوار ہیں کہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوں۔ موقع و محل دلیل ہے کہ یہاں لفظ آمنو اپنے کامل معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کا ترجمہ اپنے ایمان پر جمے رہے کیا ہے۔ اس وقت ہجرت اور جہاد مسلمانوں پر بیک وقت دونوں واجب تھے۔ بیت اللہ کی آزادی اور فتنہ کے قلع کما کے لیے جہاد کا بھی حکم ہو چکا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ایمان کے تحفظ کے لیے ہجرت کا بھی، اور یہ دونوں ہی مارکے بڑے سخت تھے۔ اس وجہ سے ان دونوں ہی باتوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے یہ رہنمائی بھی تھی کہ کفار کی ستم رانیوں کا جواب ارتداد نہیں بلکہ ہجرت اور جہاد ہے۔ جو لوگ یہ بازیاں کھیل سکیں ان کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، یعنی یقین تو ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی اپنے عمل سے نجات نہیں حاصل کرے گا، بلکہ جس کو بھی نجات حاصل ہوگی خدا کی بخشش اور اس کی مہربانی سے ہی ہوگی۔ چنانچہ آگے فرما دیا کہ واللہ غفور الرحیم۔